बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल और आज 30 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है जुमेरात का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। इसराइल बाज नहीं आ रहा है। गजा के हवाले से इसराइल के खुफिया मंसूबे सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी कलाबाजियां खा रहा है और अमरीकी सदर ट्रंप की पसे पर्दा खामोश हमायत इसराइल के लिए पकड़ी गई है और तुर्की और कतर ने इसराइल को लर्जा दिया है। गजा पर हमले रोकना होंगे। अमरीका को कतर और तुर्की की तरफ से धमकी दी गई है। इसराइल में अवामी तूफानी बगावत का ठाठे मारता हुआ समंदर आज निकला है। नेतन्याहू का इक़्तिदार खत्म हो रहा है। इसराइल अंदरूनी लड़ाई में मुब्तला हो चुका है। यह हेडलाइंस है, इनकी तफसीलात और डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी तमाम खबरें मिलती रहें, ताकि आपका और हमारा ताल्लुक मजबूती से जुड़ा रहे और कायम रहे। आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दौरा किया है उस फौजी हेडक्वार्टर का जो अमरीका का इसराइल के अंदर बनाया गया है, जो अमरीकी निगरानी में चल रहा है। और यह फौजी हेडक्वार्टर बुनियादी तौर पर गजा में ट्रंप के पीस प्लान की मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया है। बताया जाता है कि 14 से 20 मुल्क हैं जो इस मॉनिटरिंग फौजी हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने पहली बार इस हेडक्वार्टर का दौरा किया, अमरीकी फ़ौजियों से और इंटरनेशनल जो फ़ौजी ऑब्जर्वर्स हैं उनसे मुलाकातें की और ये ऐलान किया वहाँ खड़े होकर कि हमास को असलहा फेंकना होगा, गजा छोड़कर जाना होगा। इस मामले से हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, वरना हमारी तरफ से जो जंग है वो जारी है। ये इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने वहाँ मॉनिटरिंग हेडक्वार्टर के विजिट के मौके पर ये बातें कही हैं। नाज़रीन इकराम, खुफिया प्लान क्या है, खुफिया मंसूबा क्या है, इस हवाले से मैं आपके सामने अल जज़ीरा की ये रिपोर्ट रखने लगा हूँ। आप अल जज़ीरा इंग्लिश पर नशर होने वाली ये रिपोर्ट देख सकते हैं जिसमें लिखा गया है कि इसराइल ने अब तक जब से जंग बंदी हुई है तब से लेकर अब तक 200 से ज़ायद गजा के फ़लस्तीनी शहरी मारे हैं और इसराइल जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। चुनांचे आप ये रिपोर्ट देख लें जिसमें लिखा गया है कि कम से कम भी 253 लोग जख्मी हुए हैं और 200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं पिछले 20 दिनों में। 10 अक्टूबर को सीज़ फायर हुई थी। 10 अक्टूबर से लेकर आज 30 अक्टूबर है, तकरीबन 20 से 19 दिनों में इसराइल के हमलों में 200 फ़लस्तीनी निशाना बने हैं, यानी रोज़ाना औसतन 20 से ज़्यादा फ़लस्तीनी। तो ये कैसा ट्रंप प्लान है, ये कैसी जंगबंदी है कि जिसमें अब भी औसतन रोज़ाना 20 से ज़्यादा लोग टारगेट हो रहे हैं। आप ज़रा ये पूरा ये ग्राफ नशर हुआ है जिसमें लिखा गया है कि 12 अक्टूबर को, फिर 13 को, फिर 14, 15, 16, यानी कि जब तक 29 तक का ये डेटा लिखा हुआ है जिसमें रोज़ाना किसी न किसी अंदाज में गजा के शहरी टारगेट हुए हैं। इसके अलावा नज़र काम मैं आपके सामने आज की एक और बड़ी खबर रखने लगा हूँ कि इसराइल ने कल जब गजा पर बमबारी की और कहा कि हमने 100 से ज़्यादा दहशतगर्दों को मार दिया है और बाकायदा इसराइली फ़ौज ने उन गजा के लोगों के तस्वीरें लगाकर उनकी पूरी एक डिटेल नशर की और कहा कि हमने 30 से ज़्यादा हमास के बड़े कमांडर मारे हैं। लेकिन जो बच्चे इस इसराइली हमले का टारगेट हुए उसका जिक्र इसराइल ने नहीं किया। अब मेरे सामने i24 जो इसराइली मीडिया है उसकी ये रिपोर्ट आप ज़रा देख सकते हैं जिसमें नेतन्याहू के हवाले से ये बात कही गई है कि नेतन्याहू ने अमरीकी हुकूमत को आगाह नहीं किया कि हम गजा पर हमला करने जा रहे हैं। ये जो गुज़श्ता रोज़ हमला हुआ जिसमें 100 से ज़्यादा गजा के लोग टारगेट बने, उस हवाले से आगाह नहीं किया गया। लेकिन जब हमला कर दिया गया तो उस वक्त अमेरिका को इन्फॉर्म किया कि हमने तो हमला किया है क्योंकि हमास ने सीज़ फायर वायलेशन की है। अब कतर के प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी के हवाले से इसराइली मीडिया पर यह खबरें चल रही हैं कि कतरी वज़ीर आज़म ने भी हमास को गजा सीज़ फायर वायलेशन का मुर्तकिब करार दिया है और कहा है कि हमास को रफ़ा के अंदर इसराइली फ़ौजियों पर फायरिंग नहीं करनी चाहिए थी। यह बात कतरी वज़ीर आज़म के हवाले से इसराइल के मुख्तलिफ मीडिया नेटवर्क जैसे द टाइम्स ऑफ इसराइल है या इसराइल हायोम वगैरह हैं उनमें ये चीज़ें नशर हुई हैं। लेकिन कतरी वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि हमने गजा की जंग मुस्तकिल ख़त्म करवाने के लिए रोल प्ले किया है और अब हम इंसानी बुनियादों पर गजा में इमदादी सरगर्मियाँ
شروع کر چکے ہیں، اب غزہ کی تعمیر ہونی چاہیے اور دوبارہ جنگ شروع نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی قطری وزیر اعظم نے کہا ہے۔ لیکن اسرائیل کو قطر سے بہت شدید غصہ ہے، بہت خطرناک قسم کی چڑ ہے اسرائیل کو۔ یہی وجہ ہے قطر کی وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں، ماجد انصاری ان کا نام ہے، ان کے حوالے سے اسرائیلی میڈیا پر کیمپین چل رہی ہے۔ یہ i24 نیوز کی یہ سکرین شاٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں لکھا گیا ہے کہ قطر کا جو وزارت خارجہ کا ترجمان ہے ماجد انصاری، اس نے ماضی میں حماس کے اسرائیل کے خلاف حملوں کی حمایت کی تھی اور یہ حماس کے حق میں بولتا رہا ہے، اور اس کے ماضی کے ٹویٹس ہیں جو اس نے ڈیلیٹ کر دیے تھے۔ یہ کیمپین چلائی جا رہی ہے۔ قطر کے جو وزیر اعظم کے بھائی ہیں سعود بن عبد الرحمن الثانی، جو کہ وزیر دفاع بھی ہیں، جنہوں نے ابھی ریسنٹلی امریکہ کے ساتھ، امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ کے ساتھ ایک ڈیل کی تھی امریکہ میں، سعود بن عبد الرحمن الثانی، ان کے حوالے سے بھی اسی طرح کی کیمپین اسرائیلی میڈیا نے چلائی جب امریکہ میں قطر کا فوجی اڈہ بن رہا تھا کہ دراصل یہ لوگ تو حماس کے حامی ہیں اور حماس کو مذہبی بنیادوں پر سپورٹ کرنے والے یہی لوگ ہیں، آخر امریکہ ان کے ساتھ فوجی ڈیلیں کیوں کر رہا ہے؟ آپ ذرا یہ تفصیلی مضمون اور رپورٹ بھی دیکھ لیں جو اسرائیل کے مشہور اخبار دی ٹائمز آف اسرائیل میں نشر ہوئی ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ حماس اور نہ ہی محمود عباس اسرائیل کو فلسطین کی اتھارٹی کو، ایک اصلاح شدہ اتھارٹی کو غزہ میں آنے دینا چاہیے۔ یہ تفصیلی مضمون جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک اسرائیلی ماہر ہے جو اسرائیلی یروشلم کا جو میئر تھا اس کے ساتھ بطور مشیر کام کر چکا ہے، یعنی یروشلم القدس کا جو میئر تھا اسرائیل کی طرف سے، اس کے ساتھ کام کرنے والے شخص کا یہ مضمون ہے۔ آپ ذرا اس کا ملاحظہ کریں اس کو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے۔ رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ 2015 میں مشرقی یروشلم کے مسلم کوارٹر میں ایک مکان کے دورے پر جب میں گیا تو وہاں ترک نمائندے چند منٹ پہلے ہی وہاں پہنچ کر امداد فراہم کر چکے تھے۔ اس کے بعد یہی جو اسرائیلی ماہر ہے یہ کئی مواقع پر ترکی کی تنظیموں کو مشرقی یروشلم میں سرگرم دیکھتا رہا ہے، بعض اوقات کھلے عام، بعض اوقات خفیہ طور پر۔ مضمون نگار کے مطابق ترکی کی سرگرمیاں جو اخوان المسلمین کی نظریاتی رہنمائی اور قطر کی مالی سرپرستی میں چل رہی ہیں نے مشرقی یروشلم کے عرب فلسطینیوں میں شدید مذہبی انتہا پسندی اور اسرائیل مخالف جذبات کو بڑھایا ہے۔ اس مضمون میں لکھا گیا ہے کہ یہ ترک قطری محور دراصل اسلامی مزاحمت کو زندہ رکھنے اور حماس جیسی سوچ کو جاری رکھنے کی حکمت عملی پر کام کر رہا ہے۔ یروشلم پوسٹ کی اس رپورٹ میں لکھا گیا کہ سعودی عرب اور یو اے ای ایک معتدل، جدید اور مغرب نواز محور کی نمائندگی کرتا ہے، اور سعودی عرب اور یو اے ای نے تو اپنے نصاب تعلیم، ثقافت اور تعلیمی نظام میں اسرائیل اور یہودیوں کے بارے میں نمایاں مثبت تبدیلیاں کر دی ہیں، جبکہ ترکی اور قطر نے ایسا نہیں کیا ہے۔ لہٰذا غزہ کی بحالی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے یہی سعودی اماراتی ماڈل بہتر ہے اور قابل عمل متبادل ہے۔ اسی طرح سے اس میں لکھا گیا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کا کردار، اسرائیلی حکومت کا موجودہ موقف یہ ہے کہ غزہ کے مستقبل میں فلسطینی اتھارٹی کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، نہ تو حماس نہ ہی محمود عباس۔ یہ مضمون میں لکھا گیا ہے کہ یہ غلطی ہے اسرائیلی حکومت کی کہ اسرائیل کو چاہیے کہ وہ ایک اصلاح شدہ فلسطینی اتھارٹی کی غزہ واپسی کی حمایت کرے، اس شرط کے ساتھ حمایت کرے کہ تعلیمی نظام میں انتہا پسند مواد ختم کیا جائے گا جو یہودیوں کے بارے میں ہے، شہداء اور قیدیوں کے اہل خانہ کو فنڈنگ بند کی جائے گی، سعودی اماراتی طرز پر اصلاحات متعارف کروائی جائیں گی۔ فلسطینی اتھارٹی کیوں راضی ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے اس مضمون میں 3 بڑی وجوہات بتائی گئی ہیں کہ چونکہ فلسطینی محمود عباس کی حکومت معاشی بحران سے دوچار ہے اور وہ خلیجی امداد اس کو ملنے کی امید پر وہ غزہ میں آ سکتی ہے، غزہ پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنا اس کی خواہش ہے، حماس سے شدید دشمنی بھی ہے محمود عباس کی جماعت کی، اور 2007 کی حماس کی بغاوت کا بدلہ لینے کا ایک طرح سے موقع بھی ہے۔ تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جس سے محمود عباس کی اصلاح شدہ جو اتھارٹی ہے وہ غزہ میں آ سکتی ہے۔ اگرچہ محمود عباس اسرائیل کا دشمن ہے اسرائیل کی نظروں میں، لیکن اس مضمون میں مصنف نے لکھا کہ ترک قطری متبادل اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، یعنی غزہ میں اگر ترک اور قطر کنٹرول حاصل کریں اور ان کے ماتحتی میں حماس پروان چڑھے، یہ اتنا خطرناک ہے جتنا کہ محمود عباس کی اتھارٹی خطرناک اسرائیل کے لیے نہیں ہے۔ ایک خلیجی سرپرستی والے طویل المدتی منصوبے کے ذریعے فلسطینی نظام تعلیم میں اصلاحات کی حمایت کی جا سکتی ہے اور دہشت گردوں کی حمایت روکی جا سکتی ہے۔ یہی واحد راستہ ہے جس کے ذریعے غزہ اور مغربی کنارے دونوں میں بتدریج اعتدال پیدا ہو سکتا ہے تاکہ مستقبل میں ایک قابل قبول فلسطینی شراکت دار سامنے آئے۔ یہ ہے وہ مضمون اور رپورٹ جو اسرائیلی اخبار اسرائیل دی یروشلم پوسٹ کے اندر چھپی ہے۔ اب نظام تعلیم میں تبدیلیاں اور اصلاحات یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اور سچی بات یہ ہے
کہ بہت سی مسلم سٹیٹس جو مغرب اور یورپ کے سامنے بے بس ہیں یا ان کے سامنے لاچار یا ان کے سامنے محکوم ہیں، انہوں نے اپنے نظام تعلیم کو بہت بدلا ہے۔ اب نظام تعلیم مسلمانوں کا کیا ہے؟ قرآن اور سنت، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ رب العزت کا وہ فرمان اور وہ کلام جو اللہ نے قرآن مجید کی صورت میں مسلمانوں کو تا قیامت کے لیے دیا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں جگہ جگہ پر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہدایات بیان کی گئی ہیں۔ اب ظاہر ہے قرآن مجید کے اندر جو یہودیوں کے بارے میں جو ان کی وعدہ خلافیاں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعات ہیں تفصیلاً، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہودیوں کے معاملات تھے، وہ سب چیزیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔ اب یہ سب چیزیں اسرائیل یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف انتہا پسندی کو بڑھاتی ہیں، لہٰذا اس نصاب تعلیم کو بدلنا چاہیے۔ اور آپ کے سامنے مضمون میں لکھا ہے کہ یو اے ای اور سعودی عرب جیسی ملکوں کی طرف سے نصاب تعلیم میں تبدیلیاں لائی گئی ہیں جو کہ اسرائیل کو قبول ہیں، اور یہی تبدیلیاں قطر اور ترکی کیوں نہیں کر رہا ہے، اس پر اعتراض کیا گیا ہے اس مضمون میں۔ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال کام دی یروشلم پوسٹ نے ایک رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اسرائیلی فوج نے کل جب غزہ پر حملہ کیا اور اس کے بعد سیز فائر کو دوبارہ اناؤنس کیا کہ ہم سیز فائر کو پکڑے ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی رات کے وقت یعنی گزری ہوئی رات کو بھی اسرائیل کی بمباری ہوئی ہے، جس میں ایک اسلحے کے ڈپو کو غزہ میں تباہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جیسے ایک سال سے لبنان کے ساتھ اسرائیل کی سیز فائر ہے، اس کے باوجود لبنان پر روزانہ حملے ہیں، ایسے ہی غزہ پر بھی اسرائیل نے حملے شروع کر دیے ہیں، اور یہی اسرائیل کا وہ خفیہ پلان ہے جو غزہ میں لبنان طرز کا ماڈل شروع کر دیا گیا ہے۔ اور ٹرمپ حکومت حماس پر پریشر ڈال رہی ہے اور اسرائیل کی غزہ کی سیز فائر وائلیشن کے حوالے سے نظریں بند کی ہوئی ہیں۔ آخر میں آپ کے سامنے اسرائیل سے آج کی ایک بڑی خبر رکھیں گے۔ اسرائیل کے اندر آج پورا اسرائیل جام کر دیا گیا ہے، عوامی طوفان اسرائیل کی سڑکوں پر ہے، سڑکیں جام ہیں اور سب کچھ کاروبار زندگی سب کچھ بند ہے۔ کیونکہ وہاں پر الٹرا آرتھوڈوکس فرقہ ہے حریدیم، جو تورات اور مذہبی کتابوں کو پڑھنے پڑھانے والا ہے، جو وہاں مذہبی عبادت گاہوں کو سنبھالتا ہے۔ اس فرقے کے 65,000 سے زائد نوجوان فوج میں بھرتی ہو سکتے ہیں۔ اسرائیلی فوج میں شدید کمی ہے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے زبردستی اس فرقے کے نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کرنے کے آرڈرز ہیں، جس کے خلاف یہ فرقہ احتجاج کر رہا ہے۔ یہ فرقہ کہتا ہے کہ ہم فوج میں نہیں جائیں گے، وہ ایک سیکولر لبرل فوج ہے اور ہمارا کام مذہبی تورات اور عبادت گاہوں میں عبادت کرنا ہے، لہٰذا ہم فوج میں نہیں جائیں گے۔ جبکہ اسرائیل کے سیکولر لوگ طبقہ یہ کہتا ہے کہ سارے فوائد انہیں ملتے ہیں ریاست کی طرف سے، لیکن یہ ریاست کے لیے کام نہیں کرتے ہیں، لہٰذا انہیں جبری فوج میں بھیجا جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اندرونی طور پر بھی اسرائیل تقسیم کا شکار ہے۔ نیتن یاہو کا اقتدار ڈول رہا ہے، نیتن یاہو خطرے میں ہے کیونکہ اس کے خلاف عدالتی مقدمات بھی ہیں اور اگلے الیکشن میں لوگوں میں اس کی حمایت بھی نہیں پائی جاتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید تفصیلات آتی رہیں گی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔